जदों बीबी बाग दरबार गए ने मौला अली किथे आए? फिर सवाल करया करो मेरी जान कि मौला अली तू इजाजत लेके गए ने या बगैर इजाजत हो गए? नबी ने मुश्किल बने ते मदीने खैबर गए ने कि बीवी बूहे अगे शहीद हो गई है, जदों क्यों नहीं बाहर निकले? अच्छा, हजरत आयशा जब जंग पे गई हैं, जंग जमल में तशरीफ ले गई हैं, किसकी इजाज़त से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, चलते हैं एक मौलाना की वीडियो की तरफ। शियों से कुछ सवालात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर उनके हम तफसीली जवाबात देंगे। जेड़ा आखे बीबी बाग मंगण गए ने दरबार उन पूछया करो वो दरबार किथे हा? जी, ये जो हम बात करते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह दरबार जो है वो, अगर मौलवी साहब अगर आपने कुछ थोड़ी सी जो है वो अद्वियात पढ़ रखी होती तो आप ये सवाल ना करते। दरबार से मुराद यानी किसी के महज़र में हाज़िर होना, किसी के पास जाना। ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि फ़लाँ के हुज़ूर जो है वो तशरीफ़ ले गए, यानी किसी के हुज़ूर में हाज़िर होना, किसी के महज़र में जाना, यही उसे कहा था कि उसका वो दरबार है। अब यहाँ पे दरबार से मुराद क्या है? जब ये शिया लेते हैं ये एक ताने के तौर पे लेते हैं। अगरचे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद तशरीफ़ ले गई थी, लेकिन ये एक आप कहें कि तनकीद के तौर पर, चूँकि वो मस्जिद और वो तक़द्दुस और वो मसनद रसूल जो है, जब एक गासिब उसके ऊपर बैठ जाए तो वो एक दरबार की हैसियत रखती है। यानी वो मसनद जो है वो मसनद रसूल की मसनद थी जिस पर एक गासिब बैठा है, यानी एक ताने के तौर पर, यानी ये मफ़हूम पहुँचाया जाता है। और इस पर कोई सवाल करने वाली बात नहीं कि वो दरबार केड़ा ही। वो दरबार वही था कि जिस पर आपके गासिब खुलफा तशरीफ़ फरमा थे। ये सिंपल सा इसका आसान जवाब है। आगे सुने, आगे क्या जनाब इरशाद फरमा रहे हैं मौलवी साहब। इनका नाम मेरे ख्याल में सैयद फैज़ुल हसन गालिबन नाम है। पहला सवाल। दूजे नंबर पे हजरत बैठ जाएगी। दूजे नंबर पे पूछया करो वो तू मौला अली किथे आए? जी, अब दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे उस वक्त। मौलवी साहब दूसरा कह रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे। हम आपकी जो है ना ये तकलीफ़ भी दूर किए देते हैं कि उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे। हम बताते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे। अव्वलन मौला अली अलैहिस्सलाम ख़ुद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपना हक़ का मुतालबा करती हैं, और एक मरतबा नहीं, आपकी बुखारी मुस्लिम के है कि कानत तसअल, बीबी ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो है वो मुतालबा किया अपने हक़ का, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन भी जो हैं वो तशरीफ़ ले जाते हैं। ये हम ज़रा आपके सामने रिवायत रखते हैं। ये रिवायत है तफसीर कुम्मी में और सनद भी इसकी सही है। इसमें क्या है, ख़ुद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ़ ले जाती हैं तो हज़रत अली एक मौरद में साथ होते हैं। ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। फ़इन्नहु हद्दसनी अबी अन इब्न अबी उमैर अन उस्मान बिन ईसा व हम्माद बिन उस्मान अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, कि जब अबू बकर की बैअत की गई और मुहाजिरीन अंसार जो हैं वो उसकी बैअत कर लेते हैं, तो क्या करता है, बअसा इला फ़दक फ़अख़रजा वकीला फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या करता है जनाब अबू बकर, जो फ़दक में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वकला यानी जो उनके उम्माल काम करते थे उनको निकाल दिया जाता है। फ़जाअत फ़ातिमा इला अबी बकर, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर के पास आती हैं। आगे देखिएगा क्या बयान करते हैं। अब अबू बकर और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान गुफ्तगू होती है, और फ़अतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू फ़जअल फ़दक ले फ़ातिमा बिअम्रिल्लाह, के रसूलुल्लाह ने जो फ़दक है वो हज़रत ज़हरा के लिए करार दिया खुदा के हुक्म से। वजअली अमीरुल मोमिनीन आते हैं और इसी तरह की गवाही देते हैं, यानी पहले उम्मे ऐमन आती है कि इन्ना उम्मा ऐमन इम्राअतुम मिन अहलिल जन्नह, वो आती हैं और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस हक़ के मुताल्लिक़ गवाही देती हैं कि ये आयत जो है जब नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से फ़दक को हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस कर दिया, उनको हिबा कर दिया। हज़रत उम्मे ऐमन आती हैं और फिर इसी तरह की गवाही अमीरुल मोमिनीन भी देते हैं। अमीरुल मोमिनीन तो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने गवाही दी है, और उसको आपके क्या हुआ जी, उसने कबूल नहीं की खलीफा साहब ने। ये हमारे यहाँ रिवायत। हम आपकी किताबों की तरफ चलते हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे थे, वो भी मैं आपकी मज़ीद इसके ऊपर एक और ज़बरदस्त रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन बाकायदा अबू बकर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, अबू बकर के साथ मुनाजरा करते हैं इस मौजू पे। ये मैं रिवायत आपके सामने रखता हूँ, रिवायत बड़ी दिलचस्प है जी।
روایت جو ہے وہ علل الشرائع میں ہے، ہم علل الشرائع سے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ کہا کہ لما منع ابو بکر فاطمہ علیہ السلام فدکن، بالکل وہی روایت ہے لیکن کچھ متن میں تفاوت کے ساتھ، کہ جاء امیر المومنین المسجد و ابو بکر جالس، کہ جب ابو بکر نے حق دینے سے منع کر دیا تو یعنی جو فدق تھا وہ حق دینے سے منع کیا اور وکلاء کو نکال دیا، تو امیر المؤمنین بھی حضرت زہرا سلام اللہ، کیونکہ حق کس کا تھا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود تشریف لے کر گئی ہیں اور آپ کے خلیفہ صاحب نے حق نہیں دیا، تو امیر المؤمنین آتے مسجد و ابو بکر بیٹھا ہوتا ہے، وحولہ المہاجرون والانصار، اور ارد گرد مہاجرین و انصار بیٹھے ہوتے ہیں۔ فقال یا ابا بکر لما منعت فاطمہ علیہ السلام، یعنی مولا علی کہاں تھے؟ کہتے ہیں جی مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی نے باقاعدہ مقدمہ پیش کیا ہے، ابو بکر کے ساتھ بحث کی ہے کہ کیوں تم نے فاطمہ کو اس کا حق نہیں دیا، یعنی مانے کیوں ہو گئے فاطمہ اور اس کے حق کے درمیان، ما جعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہا، جو رسول اللہ نے ان کے لیے قرار دیا ہے، وکیلھا فی، اور وکلاء جو ہے اس پہ ان کے موجود تھے، منذ سنین، یعنی 2 سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ فقال ابو بکر ھذا فیء للمسلمین، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اچھا فإن اتت بشہود عدول والا فلا حق لھا فی، اب وہ کہتے گواہ لے کر آیا جائے، اگر گواہ پیش نہیں کیے جاتے تو جناب زہرا کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو یہاں پر امیر المومنین کیا ان کے ساتھ، ان کے خلیفہ صاحب کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ فقال امیر المومنین لے ابی بکر، یہاں سے دیکھیے گا، فقالا یہاں سے کیا کہتے ہیں، یا ابا بکر تقر بالقرآن، قرآن پہ ایمان ہے تمہارا؟ کہا بھلا۔ پھر کہا کہ یہ جو رسول اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، افینا او فی غیرنا، یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ہمارے بارے میں، ہمارے غیر کے بارے میں؟ قال فیکم، قال فاخبرنی لو ان شاہدین من المسلمین شاہد علی فاطمہ، یہ بتاؤ کہ اگر 2 گواہ آئیں اور آ کر گواہی دیں جناب زہرا نے کوئی کیا جی شاہد علی فاطمہ بفاحشۃ ما کنت صانعا، یعنی یہ کوئی کبھی امر انجام دیا ہے تو کیا کرو گے؟ ما کنت صانعا، قال کنت اقیم علیہ الحد، میں حد جاری کروں گا، کما اقیم علی نساء المسلمین، جیسے میں باقی مسلمانی خواتین کے اوپر حد جاری کرتا ہوں، جناب زہرا پہ بھی کروں گا۔ قال کنت اذن عند اللہ من الکافرین، مولا علی فرما رہے ہیں اے ابو بکر اس وقت تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال ولما، قال لأنک کنت ترد شہادت اللہ وتقبل شہادت غیرہ، کہ تو نے اس لیے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ تو نے خدا کی گواہی کو رد کر کے خدا کے غیر کی گواہی کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل قد شاہد لھا بالطہارہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تم خود قبول کر چکے ہو، یہ مولا علی کا مناظرہ ہے ابو بکر کے ساتھ، کہ تم ابھی قبول کر چکے ہو کہ انما یرید اللہ، جو آیت تطہیر ہے وہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اور جب خدا سیدہ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے تو تم، اگر کوئی خدا کا غیر آ کر سیدہ کے طہارت کے خلاف گواہی دیتا ہے تو تم غیر کی گواہی کو مقدم کرو گے یا خدا کی گواہی کو؟ کہتا ہے غیر کی گواہی کو، کہا اس صورت میں تم خدا کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے چونکہ خدا کی گواہی کو رد کر رہے ہو۔ قد شاہد بالطہارہ فاذا رددت شہادت اللہ، اگر تو اللہ کی شہادت کو رد کر دے گا، وقبلت شہادت غیر، اور دوسرے کی شہادت کو قبول کرے گا، کنت عند اللہ من الکافرین، تو پھر کافروں میں سے ہو جائے گا۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ آپ کا جواب ہے۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے، مولا علی علیہ السلام نے باقاعدہ ابو بکر کے ساتھ بحث و مناظرہ کیا، جدل کیا۔ اب میں ذرا آپ کو آپ کی کتابوں سے بھی اس حوالے سے مطالب بیان کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ آپ کی کتاب ہے فتوح البلدان جناب بلاذری کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا کیا بیان ہوتا ہے، بالکل یہی عبارت جو ہم نے یہاں سے بیان کی، کہ روایت کرتے قالت فاطمہ لے ابی بکر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدق، کہ رسول اللہ نے اس فدق کو میرے لیے خاص قرار دیا، وشاہد لہا علی بن ابی طالب، فسألہا شاہدا آخر، کہا کہ ایک اور شاہد لے آؤ، پھر تو حضرت ام ایمن گواہی دیتی ہیں، یعنی یہ وہ روایات ہیں جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، امیر المؤمنین نے گواہی دی ہے وہاں پر، تو یہ آپ کا اس کا جواب ہو گیا۔ اب ہم آپ کی ایک اور جو معتبر کتاب ہے وہاں سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو، یہ ملاحظہ کیجئے، صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں
کیا کہتے ہیں اس روایت میں؟ کہتے ہیں کہ تم دونوں جو ہے وہ کیا کرنے آئے، وہ اپنی بیوی کی، تم دونوں اس اللہ، یہ ہم یہاں سے روایت دکھاتے ہیں کہ یہ آپ جو ہیں وہ اپنی وراثت، یہ دیکھیں، ہاں حضرت ابوبکر کہا میں رسول اللہ کا جانشین، تو آپ دونوں آئے، آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی، ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا کہ میری بیوی کی وراثت ہو، یعنی ہمارے ہاں بھی روایات، آپ کے ہاں بھی روایات، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالبہ کرنا، مولا علی کا مطالبہ کرنا، یہ اتفاقی طور پہ تھا، یہ نہیں تھا کہ جو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مولا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر چلی گئی۔ یعنی اتنی بے وقوفی پر مبنی بات وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو نہ تو اپنی حدیث سے واقف ہو، نہ تشیع کے حدیث سے واقف ہو۔ یہ آپ کا مولوی صاحب یہ والا جواب تھا۔ اب آپ کا اگلا سوال بھی سنتے ہیں جی۔ توجہ ہے، جدوں بی بی پاک دربار گئے نے مولا علی کتھے آئے، پھر سوال کریا کرو میری جان کہ مولا علی تو اجازت لے کے گئے نے یا بغیر اجازت ہو گئے؟ ہاں جی، وہی بات کر رہے تھے، ہم اس کا جواب آلریڈی دے چکے ہیں۔ توجہ ہے، دوجے نمبر جو نہ کرو بسان کنفیوز جا کر چھڑ دیو، بی بی صرف باغ دی مالک ہے یا کائنات دی؟ ذرا سان بانڈ کر کے دسو، سان خبر ہوئے بس صرف باغ دی مالک ہے یا؟ مہربانی ہے تواڈی، اللہ تو برکت دے، کچھ تھوڑا جہا سوال سکھو، سوال کرو، بس کنفیوز کر دے ہو سان۔ ہاں جی، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ بی بی کیا باغ کی مالکہ تھیں یا کائنات کی مالک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اہل بیت کے صدقے خلق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں۔ اگر آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ بی بی چونکہ کائنات کی مالک ہیں تو پھر باغ کا کیا اس میں ہے، یا صرف باغ کی مالک ہیں؟ ہم کہیں گے بھائی کائنات کی مالک ہیں، ان کا جو حق غصب ہوا ہے نا وہ باغ ہے۔ وہ جو امور ابو بکر نے انجام دیے اور جو حقوق غصب کیے بی بی ان کا مطالبہ کریں گے نا، کنفیوز تو نہیں کر رہے ہیں، کنفیوز تو آپ کر رہے ہیں نا۔ ابھی میں آپ کے سامنے آپ کی بخاری مسلم سے رکھنے والا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ بتائیں گے کہ ذرا ہمیں آپ بتائیے کہ یہ بخاری ہمیں کنفیوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ ابھی آپ کا کنفیوژن جو ہے وہ ہم دور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دیکھیے گا روایت کیا ہے، صحیح بخاری ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ایک یہودی کے کیا ہوتے ہیں، مکروز ہوتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے ایک مقام پہ نہیں، یہ روایت نمبر 2916، اس کے بعد 4467 اور اس کے بعد 6068، ٹھیک ہے جی۔ یہ رسول اللہ ایک دنیا سے جاتے ہیں اور مکروز ہوتے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکروز بھی ہیں، تو اور دوسری طرف آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَمَفَاتِحَ الْأَرْضِ، کہ مجھے زمین کے خزانے اور زمین کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ پھر اگر رسول اللہ جو ہیں ان کے پاس زمین کے خزانے ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد تمام خزائن کی چابیاں ہیں، تو یہ بتائیں پھر رسول اللہ مکروز اس دنیا سے کیسے جا رہے ہیں؟ کنفیوز کر دیں ہو ہیں جی مولوی صاحب۔ یہ اس کا ذرا آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے کسی مولوی میں بھی جرأت اور حوصلہ ہے جو آپ نے سوال ہمارے اوپر رکھا ہے نا، ہم تو اس کا جواب دے چکے ہیں اس کی مراد کیا ہے۔ اب اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ مفاتیح ہے، مفاتیح خزائن ہے، خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اور دوسری طرف وہ اس دنیا سے مکروز جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آخری مولوی صاحب نے سوال کیا، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ فرمیندے ہو 39 دن خیبر اچ جنگ لگی رہی، 39 دن خیبر اچ جنگ لگی رہی کہ فتح نہ ہوئی۔ یہ ظاہری بات ہے فتح تو نہیں ہوا، آپ کے ابو بکر عمر صاحب جاتے رہے ہیں،
مستدرک کی روایات کے مطابق، اور وہ شکست کھا کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ بات تو درست ہے، آپ کے خلفاء سے کوئی جنگ بھی فتح نہ ہوئی، یہ آپ اپنی عوام کو بتایا کریں۔ بلکہ تے چڑھیے دیں نبی آکھیا با علی میری مدد کر، تے علی مدینیوں پرواز کی تھی۔ یہ ذاکروں کی قصے کہانیاں دیکھیں، ہمیشہ بھی جب بھی تشیع کے خلاف مقدمہ انہوں نے رکھنا ہوتا ہے نا، تو وہ ادھر ادھر کی جو ذاکروں کی باتیں ہوتی ہیں وہ پکڑتے ہیں۔ جو علمی افراد ہوتے ہیں تشیع کے، یا وہ شخصیات جو تشیع کی برجستہ شخصیات ہیں، یا کتابی بات نہیں کریں گے یہ لوگ، یا نمائندہ شخصیات کی بات آگے نہیں رکھیں گے۔ وہ کوئی ذاکروں نے بیان کیا جی وہ مولا علیہ السلام نہیں تھے، ہم کہتے ہیں بھائی مولا علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے اور ان کی عشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن جو ہیں وہ ان کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور وہ ایک اعجاز تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنا لاب دہن میری آنکھوں کو لگایا، اس کے بعد مجھے کبھی سردیوں میں سردی نہیں لگتی تھی، گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی تھی، اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ خیبر فتح کرتے ہیں۔ یہ ایک جو کتابی اور حقیقی چیز ہے وہ ہے۔ باقی 39 40 اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اڑ کے آنا، پرواز کر کے آنا، نہیں، یہ ہم ذاکروں کی باتیں ہیں۔ تے گھوڑے آگے سنیں۔ سبیل تنزل تسلیم کر لیا، قضیہ فرضیہ دے طور تے من لیا، پر نبی نے مشکل بنے تے مدینیوں خیبر گئے نے، اے بیوی بوئے اگے شہید ہو گئی ہے تے اندروں کیوں نہیں باہر نکلے؟ اچھا جی، اب انہوں نے ایک سوال شروع میں کیا تھا، میں ذرا اس کا جواب ایک نغزی دے جاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ بی بی مولا علی کی اجازت کے ساتھ گئی تھی یا مولا علی کی اجازت کے بغیر گئی تھی۔ تو مولوی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ جب جنگ پہ گئی ہیں، جنگ جمل میں تشریف لے گئی ہیں، کس کی اجازت سے گئی ہیں؟ کیا قرآن مجید نہیں فرمایا؟ قرآن مجید میں خداوند متعال نے کرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ تو قرآن کی مخالفت جو خواتین کرتی ہیں نا، انہیں آپ لوگوں نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہم سے سوال نہیں بنتا، ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری کتابوں کو پڑھ رکھا ہوتا تو کبھی بھی آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ تشیع کی کتب کی طرف، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مولوی صاحب جو ہیں ان کی بات کتنی درست ہے۔ یہ ذرا روایت ملاحظہ کیجئے۔ روایت جو ہے وہ سلیم بن قیس الہلالی میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہماری کتب میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم دعا عمر بن نار فاضرمہ فی الباب، عمر جو ہے وہ آتا ہے اور دروازے کو کیا ہے آگ لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب سلیم بن قیس الہلالی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 328 ہے۔ اچھا، اب فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام فاخذ بطلابیب عمر، مولا علیہ السلام آتے ہیں اور عمر کے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ ثم حضہ فثارہ، عمر کو پٹک کے مارتے ہیں کہ وجع انفہ و رقبتہ، اس کو ناک اور گردن پہ جو ہے اس کا درد نکل جاتا ہے۔ وہم بقتلہ، اور مولا علی چاہتے ہیں اس کو قتل کر دیں۔ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اوصى به من الصبر والطاعة، اس وقت مولا علیہ السلام کو رسول اللہ کا قول جو رسول اللہ نے انہیں وصیت کی تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اطاعت کرنی ہے، وہ یاد آتا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فقال والذی کرم محمد بن نبوہ، کہ جس نے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے محمد کو نبوت عطا کی، یبن سحاق لولا کتاب من اللہ سبق لعلمت انک لا تدخل بیتی، اگر اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے وہ عہد نہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ تو کیسے میرے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے رد عمل دکھایا۔ آپ اپنی جیب سے کیوں بیان کرتے ہیں کہ مولا علیہ سے گھر سے باہر نہیں آئے؟ اب آپ کہیں گے کہ جی وصیت تھی تو بیوی کا یہ ہو گیا۔ ہمارے یہ سوال آپ سے ہی ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں آپ کے، وہ بھی ہم آپ کی کتابوں سے رکھتے ہیں، یہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے اس کا، کہ آپ کے حضرت عثمان جو ہیں، خود امام علیہ السلام نے ایک مقام پہ کیا فرمایا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اگر 40 افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں ان لوگوں کو بتلاتا، امام علیہ السلام تو فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم ونابدہم، کہ اگر تمہیں افراد مل جائیں تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ یہ رسول اللہ نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اچھا جی، یہ ادھر ہو گیا۔ پھر آپ کے عثمان صاحب جو ہیں
ان کا ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کے عثمان صاحب کہتے ہیں جی یہ ملاحظہ کیجئے المصنف لابن ابی شیبہ کہ ان رسول اللہ عہد الی احدن کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ صابر علیہ کہ میں نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کب کی بات ہے کہ لما کان یوم الدار قیل عثمان، عثمان سے کہا جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم جنگ لڑیں نہ لڑیں، تو کہا کہ نہیں جی رسول نے کہا صبر کریں. اب اس صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس صبر کا نتیجہ آپ کا کیا بنا. کہ وہیں پر 40 دن تک عثمان صاحب کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے اور حضرت عثمان صاحب کی بیوی فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل، یہ ملاحظہ کیجئے شیخ وصی اللہ محمد بن عباس کی تحقیق کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جی سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے کیا ہوا جی، جن کا نام نہ لیا تھا اپنے تمام زیورات اپنی گود میں ڈال دیا، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے تو ان کی طرف لپکی تو کسی گستاخ نے اللہ اس عورت کو ہلاک کرے. اس کے مقد کتنے بڑے ہیں، مقد یعنی ہپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عثمان کی بیوی کے ساتھ ہوا، صحابہ کدھر تھے، حضرت عثمان نے کیوں نہ کیا. اب یہ روایت دیکھیں، کہتے ہیں سید عثمان کو اطلاع ملی کہ ان کے پاس مصر سے ایک وفد یا قافلہ آ رہا ہے. راوی کہتے ہیں قرآن سامنے تھا، اس نے سیدنا عثمان پر تلوار کا وار کیا جس کا دفاع آپ نے ہاتھ سے کیا، پس اس نے ہاتھ کاٹ دیا. راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چل سکا وہ ہاتھ جدا ہو گیا یا صرف کٹا ہی تھا. پھر سیدنا ابو سعید کی روایت ہے جو دوسری الفاظ سے یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے اپنی جھولی میں ڈال لیے. جب سیدنا عثمان کا خون نکلا تو سیدنا نائلہ نے کیا کیا، آپ کا سر اپنی گود میں رکھ دیا. اسی دوران کسی گستاخ نے کہا اللہ اس عورت کو ہلاک کرے، اس کے مقد ہپ کتنے بڑے ہیں. یہ بات سن کر بنت فراسہ نے جان لیا کہ اللہ کے ان دشمنوں کا مقصد صرف حصول دنیا تھا. تو یہ نبی آپ کے خلیفہ صاحب کی بیوی کے ساتھ تو یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، نہ صحابہ کچھ کر رہے ہیں. وہ جی رسول نے کیا کیا جی، وصیت دی کی ہے، بیوی کے ساتھ ان کاموں کی وصیت کی تھی رسول نے. یہ ذرا آپ ہمیں جواب دیں گے، آج تک آپ کا کوئی مولوی نہیں دے سکا. تو یہ مولوی صاحب کے جوابات تھے جو انہوں نے تشیع کے آگے سوالات رکھے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.